नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सात तिबिया कॉलेज की तरफ से वीडियोस और अस्बाक का सिलसिला जारी है। अमलियात की इस क्लास में हम आपको हाजिरात के राज से पर्दा उठाएंगे। अमलियात की दुनिया में हाजिरात एक बहुत बड़ा अमल समझा जाता है। कुछ लोग चोरियां दिखवाते हैं, नाखून में देखते हैं, कुछ पानी में दिखवाते हैं, कुछ चिराग में दिखवाते हैं, किसी बच्चे को बिठाते हैं, खातून को बिठाते हैं, और फिर उनकी शराइत होती हैं खूबसूरत हो, और उनकी शराइत में होता है कि उस दिन बादल ना हो, बरसात ना हो, मौसम खुला हुआ हो, और वहां कोई आदमी खलल ना डाले। कुछ लोग चिराग जलाते हैं, कुछ खुशबूदार वो चीज करते हैं, कोई ताबीज में दिखाते हैं। अब ये एक बहुत बड़ा मुअम्मा है। आज से 30-40 साल पहले जब छोटी उम्र थी, मुझे भी इसका बहुत जुनून था। कहीं भाई ये जो है ना ऐसा होता है। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक दफा गांव में कुछ चोरी हो गई। गांव में चोरी हो गई तो वहां एक ना हलवाई था, उसके पास गए, वो ये अमल करता था। अब उसने जो अमल किया, मैं भी छोटा सा था, वो हमारे दादाजी गए और दो तीन जो खानदान और गांव के मोतबर थे वो भी गए कि भाई चोर नाला निकलवा रहे हैं, वो नाला कहते थे उसे, एक चोर पकड़वाएंगे। अच्छा, अब उसने कुछ चीज से मंगाई, एक मुश्काफूर की टिक्की, वो कागज में वो गोल सी होती थी, वो मंगवाई। और एक वो खुशबू की पहले वो शीशी होती थी, उसे इतर की शीशी कहते थे, वो मंगवाई। अब उसने उसको जो है ना जब वहां गए तो भाई कोई बच्चा लेके आओ, और फिर वहां से एक जो है ना स्कूल करीबी था, वहां से बच्चा अब ऐसे स्कूल नहीं थे जैसे अब हर मोहल्ले में हर घर में स्कूल खुला हुआ है। वह सरकारी स्कूल था, पूरे इलाके के लोग बच्चे वहीं पर आते थे। तो वहां एक बच्चे को पकड़ा और हलवाई साहब के सामने बिठा दिया। अब उसने उस मुश्काफूर की टिक्की में आग लगाई और ऊपर प्याली रख दी, ऐसे उल्टी करके प्याली रख दी। उसमें जो उसका धुआं लगा, जो उसकी कालक लगी, उसमें उसने वो खुशबूदार तेल लगाया, और फिर उस नाखून पर उस बच्चे के वो लगाकर उससे कहा, अब देख। वो कढ़ाई लेता था, पता नहीं किलो कोई सूजी लेता था, कुछ घी, कुछ चीनी, बस उसका ही कमाल था। अब वो दिखा, हाँ भाई देख, हाजिरी हुई है, माशकी आया है, झाड़ू फिर रहा है, बादशाह का तख्त आ गया, वगैरह वगैरह। अब वो कर रहे, हम बड़े तजस्सुस से देख रहे, बस एक तजस्सुस था। क्या पता था कि एक दिन इसी मैदान में जो है ना हम भी आएंगे और इस सिलसिले में गुफ्तगू करेंगे। खैर, उसने वो दिखाया, वो करेगा हाँ ये है वो है। एक बच्चे को बिठाया, कहने लगा हाँ हाजिरी नहीं खुली, फिर वो दूसरे को, फिर बहरहाल वो एक अमल था। वो क्या अब चोर पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया मालूम नहीं है, लेकिन ये जिंदगी का पहला मौका था। दूसरा मौका ये था कि मेरे बड़े भाई का जो है ना जेवर ससुराल से चोरी हुआ। तो हमें किसी ने बताया कि फुला नारोवाल के इलाके में एक गांव है, वहां पर एक माई साहिबा हैं, वो नाला निकालती हैं, वो हाजिरी करती हैं, वो चोरी बताती हैं। खैर, वो हम वहां से गए और वहां जाकर उन्होंने मुझे बिठा दिया। अब मैं ऐसे बैठा हूं ऐसे, और कभी ऐसे बैठ जाता था ऐसे। अब हाजिरी, हाँ अब बता। अब मैं उसे बता रहा, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे ना कोई चीज मेरे सामने फिल्म चल रही है। उस वक्त ये चीजें नहीं थी, ना कोई मोबाइल था, ना कोई टीवी, ना कोई ऐसी चीज, कुछ भी नहीं था। कच्ची टाकिया होती थी, सिनेमा हुआ करते थे, या कोई वीसीआर का दौर था। बाकी ऐसा नहीं था कि जैसे अब हर उसमें उस वक्त को जो फिल्मों का तस्वुर था, उस वक्त जो मूवी का जो तस्वुर था, वो इससे कहीं अलग था।
اب میرے سامنے وہ جو ہے نا ایک بھائی مجھے ایسے محسوس ہوا کہ ایک آدمی چارپائی پر الٹا پڑا ہے، پھر 2-3 آدمی آئے، ان سے کہا کہ بھائی ادھر سے جاؤ، پھر انہوں نے وہاں پر سرنگ لگائی، پھر وہاں سے ایسے گئے، ادھر سے گئے، اور اتفاق ہے کہ میں نے نہیں دیکھا تھا کہ ان کا گھر، جو مجھے محسوس ہو رہا تھا یا دکھائی دے رہا تھا یا میرے ذہن میں وہ چیز چل رہی تھی، وہ اس نے کہ بھائی یہ چیز ہے، وہاں سے کوئی چیز نہیں چھیڑی، وہاں سے یہ چیز ایک پٹلیا سے اٹھائی ہے، وہ لے کر چلے گئے ہیں، اور پھر وہاں پر یہ ہے وغیرہ، وہ ایک چیز تھی۔ پھر آہستہ آہستہ ہم بھی بڑے ہوئے، ہم نے بھی حاضرات شروع کی، مختلف لوگوں کے پاس گئے، مختلف عاملین کے پاس گئے، کتابیں پڑھی، بہت سارے چلے وظیفے کیے، بہت سارے جھنجٹ پھیلے۔ خیر، اب اس کی حقیقت کیا؟ پھر میرے پاس ایک کتاب آئی، اس کا نام تھا جواہر خمسہ، کہیں سے ملی تھی، تو میں نے اس میں ایک عمل دیکھا، وہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں۔ اول آخر درود پاک پڑھیں، اور ایک چراغ کسی جگہ پر جلا دیں، اور مثلا عام سرسوں کے تیل میں وہ چراغ جلا کر وہاں رکھ دیں۔ اب بچے کو یا جس کو بھی حاضری کرنی ہے اسے بٹھائیں، اور یہ پڑھیں ہول اسامت سرناہ یا کریم یا کریم یا کریم، یعنی یا کریم 6 دفعہ کہنا ہے، پھونک مار دینا۔ اب ہم نے یہ بہت عمل کیا، بھائی اس کے پاس کیا ہے، اس کی بیماری کیا ہے، اس کی تشخیص کیا ہے، اس کے گھر میں کیا ہے، اس میں خزانے تک جو ہے نا وہ تلاش کرنے نکل گئے۔ خیر، ایک وقت تھا اس سے ہم نے بہت سارے لوگ جو تھے نا پیسے بھی دیتے تھے، ایک دھندا بن گیا تھا، لوگ حاضریاں کرواتے، میری بیماری کیا ہے، میرے گھر میں کیا ہے، میرا کاروبار کیوں نہیں چل رہا، میرے مقدمے کا کیا بنا ہے، اور فلاں نے یہ رشتہ کروایا ہے کیسا، وغیرہ وغیرہ، ایسے مختلف قسم کی۔ وہ پھر مجھے نظر و نیاز بھی دیتے تھے، وہ لوگ ہمیں نظر نیاز بھی دیتے تھے، ہم لیتے تھے، کھاتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ بس یہ کہ والد صاحب مرحوم اللہ غریق کے رحمت فرمائے زندہ تھے، کھانے پینے کی، اخراجات کی یہ کوئی فکر نہیں تھی، اور جب تک 2 بچیاں ہو گئی تھی، 3 بچیاں ہو گئی تھی، مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ کہاں سے آ رہا، کہاں سے۔ والدین زندہ تھے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ تو خیر، وہ ہمارے ایکسپریمنٹ ہوا کرتے تھے، کہیں کوئی تسبیح چل رہی ہے، کہیں کوئی چلہ چل رہا ہے، کہیں تسخیر کا چل رہا ہے، کہیں حب و بغض کا چل رہا ہے، یعنی یہ ایک دھما چوکڑی تھی جو عملیات کے میدان میں، جہاں کسی عامل کو دیکھا وہاں پہنچ گئے، کسی کتاب کے بارے میں سنا خرید لائے۔ خیر، تو اس میں حاضری ہوتی تھی، لوگ بتاتے تھے، اور ہماری جو ضرورت کی چیزیں تھی وہ پوری ہو جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ اب آگے آپ کو ایک اور بات بتاؤں، ایک بہت مشہور عمل ہے کہ بچے کو بٹھاتے ہیں ناخن میں، ہاں بھائی حاضری ہو گئی، یہاں جھاڑو لگ رہا ہے جی، اب ماشکی آیا ہے، وہ چھڑکاؤ کر رہا ہے، بادشاہ کا تخت بچھیا ہے، اب دربار لگ گیا ہے، وہ بھی آ گیا ہے، اب بادشاہ سے اجازت لو، اور پھر سلام کر کے اس سے جو ہے نا وہ سوال و جواب ہم کرتے ہیں، پھر وہ بچے سے سوال کرتے تھے، پھر وہ کبھی جواب ملتے کبھی نہیں ملتے، تو یعنی سوال و جواب وہی ہوتے تھے جو ہمارے ذہنوں میں ہوتے تھے۔ میرا ایک شاگرد تھا، آج کل وہ وارڈن ہے، پولیس میں لگا ہوا آفیسر ہے، تو وہ کہنے لگا کہ میرا جو بھانجا ہے نا، مجھ سے وہ فارسی پڑھنے آتا تھا، میں نے اس سے گلستان پڑھائی، فارسی اس نے ایف اے میں فارسی رکھی تھی، پورے علاقے میں کوئی فارسی نہیں پڑھاتا تھا، تو میں نے اسے تیاری کروائی، وہ فرسٹ آیا تھا فارسی میں، خیر پورے بورڈ میں۔ تو وہ کہنے لگا کہ میرا جو بھانجا ہے نا وہ حاضری کرتا ہے، بڑا کمال کا ہے، بڑا کمال کا عمل ہے، یہ ہے وہ۔ میں نے خیر میں کھوج میں بھی تھا کہ یہ ہے کیا، جیسے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے نا کہ وہ چھوٹا سا تھا تو مسیطہ خان ایک میراثی ان کے باپ کا مرید تھا،
تو وہ اس صاحبزادے کو یعنی پیرزادے کو یعنی ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کو وہ بخارا لا کر وہ غبارہ لا کر کہتے ہیں میں نے نا وہ بخارا دیکھا تو وہ ہماری جو ماسی تھی یعنی جو گھر میں کپڑے وغیرہ سیتی تھی اس کی اس مشین سے وہ سوئی لی. میں نے کہا اس میں ہے کیا؟ میں نے اس سے کہا میں نے وہ سوئی ماری تو اسے سی کی آواز نکلی. کہتا ہے وہ سی مجھے آج تک نہیں بھولی. تو وہی چیز ہے کہ مجھے بھی وہ چیزیں آج تک بھی یاد ہیں. تو میں یہ بھی دیکھتا تھا اس میں کام کون سا کرتا ہے. میں کوئی بھی چیز ہوتی ہے اسے کھول کے دیکھتا ہوں, کوئی بھی دوا ہوتی ہے چیک کر دیکھتا ہوں, اس کی تہ تک جاتا ہوں کہ اس میں کون سا فلسفہ کام کر رہا ہے, کون سی تاثیر کام کر رہی ہے. خیر ایک دن میرے پاس آیا, کہنے کہ استاد جی آج تو یہ کر دیا, میرے بھانجے نے یہ کیا وہ. میں نے کہا یار کل جب تو وہاں جائے نا اور حاضری ہو تو ایسا کرنا ہے کہ جب فل حاضری ہو جائے, بادشاہ آ جائے, سوال و جواب ہوں, تو اچانک کہنا کہ بادشاہ پر دوسرے بادشاہ نے حملہ کر دیا. کہنے کہ استاد جی اس میں کیا؟ میں نے کہا یار جو میں نے کہا نا وہ کرنا, پھر جو اس کا آؤٹ پٹ ہو کل مجھے بتانا. خیر وہ پڑھ کے چلا گیا, تجسس میں تھا وہ بھی. اب گیا, حاضری ہو رہی ہے, سوال و جواب ہو رہے ہیں, لوگ ٹکی کی باندھے دم سادے بیٹھے ہیں کہ پتہ نہیں کیا جواب آتا ہے حاضری سے. کہنے لگا کہ جب وہ سارا ہو رہا تھا تو میں دروازے میں داخل ہوں. میں نے کہا دوسرے بادشاہ نے بادشاہ پر حملہ کر دیا, تخت پر, مملکت پر. اب وہ بچہ کہہ رہا ہے کہ ہاں بادشاہ کو گرفتار کر لیا ہے, وزیر کو گرفتار کر لیا ہے, گھوڑے گھوم رہے ہیں, اور یہاں تو کشت و خون ہو رہا ہے, اور یہاں تو قتل و غارت ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ. اب حاضری حضری پتہ نہیں اس کا بیچارے کا کیا بنا کیا نہیں بنا. اس کے جو مرید شرید بیٹھے ہوئے تھے وہ کل آیا بڑا راضی, کہنے لگا استاد جی واقعی بادشاہ نے بادشاہ پر حملہ کر دیا. اب میں نے جو کردار گھڑا تھا وہ بچے نے اس میں شامل کر دیا. پھر اس واقعے کے بعد مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ جو تخیلات ہوتے ہیں وہی کردار ہوتے ہیں, وہی معاملات ہوتے ہیں جو ہم پہلے سے طے کر چکے ہوتے ہیں. بچہ اور یا جس پر حاضری کی جاتی ہے نہ اس سے آگے بڑھ سکتا ہے نہ اس سے پیچھے ہٹ سکتا ہے. ہمارے وہ محدود سوالات ہوتے ہیں کہ جنہیں ہم بچے سے یا جس پر حاضری کی جائے اس سے پوچھتے ہیں. اس سے باہر کبھی آج تک کسی حاضری والے نے, کسی جن نے, کسی موکل نے یہ بات نہیں بتائی کہ جو ہمیں معلوم نہیں ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ معاشرے میں بہت سارے لوگوں کو معلوم, میرے علم میں نہیں ہے, وہ اس نے بتا دی, وہ ایک مشہور عام ہے. لیکن ایسی بات کہ جو معاشرے میں کسی کو پتہ نہیں ہے, یا کوئی نیا انکشاف ہے, نئی ایجاد ہے, کوئی ایسا راز جو آج تک لوگوں سے چھپا ہوا ہے, کسی جن نے, کسی اس نے حاضری والے موکل نے نہیں بتایا, نہ ہی کسی کے استخارے میں آیا. اب اس کا بھید کیا ہے؟ دیکھیں بھائی, میں نے آپ کو عملیات نے ایک بات بتائی ہے کہ اللہ نے ہمارے اندر بے شمار صلاحیتیں, طاقتیں, خفیہ قوتیں رکھی ہیں. جو آدمی ان کا استعمال جان جاتا ہے اس کے لیے راز جاننا, کسی چیز کا بھید کھولنا, کسی چیز کی تہ تک پہنچنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا. یہی کام ہم استخارے کے طریقے سے کرتے ہیں, ہم یہی کام حاضرات کے طریقے سے کرتے ہیں, یہی دعاؤں کے ذریعے سے کرتے ہیں, یہی مراقبہ جات کے ذریعے سے کرتے ہیں. اسی کو ہم چلے وظیفے سے پورا کرنا چاہتے ہیں. بات سمجھ گئے میری؟ کہ اب مجھے بتائیں مجھ میں اور آپ میں کیا فرق ہے, یا جو میرے پاس مریض دم کروانے کے لیے آیا, حاضری کروانے کے لیے آیا ہے, فال کھلوانے کے لیے آیا, اس میں کون سی کمی ہے جو مجھ میں اضافہ ہے اور اس میں کمی ہے. بات یہ ہے کہ مجھ سے جو چیز انہوں نے وابستہ کر لی ہے, اعتقادتاً کر لی ہے, سنا کر لی ہے, وہ اسی کے مطابق مجھے اسی کردار میں ڈھال کر اپنی ضرورت کو پورا کرتا ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ جو بڑی بڑی گدیاں ہوتی ہیں, بڑے بڑے عامل ہوتے ہیں, بڑے بڑے فن خاں قسم کے جو یہ دم کرنے والے ہوتے ہیں, ان کی حقیقت کیا ہوتی ہے, کہاں سے قوت آتی ہے, کہاں یہ چیز ہوتی ہے. اب آپ نے یہ بات سمجھ لی کہ اس میں حاضری میں کیا ہوتا ہے. دیکھیں حاضری میں ایک بچے کو منتخب کیا جاتا ہے جو کم عقل ہوتا ہے, ناقص العقل ہوتا ہے, اور بچے اور خواتین
میں یہ خاصیت ہوتی ہے، ان کی تخیلاتی دنیا عام انسان سے کہیں بڑی ہوئی ہوتی ہے۔ مثلا کسی عورت کو آپ کوئی بات بتا دے، اب وہ 50 باتیں ایسی کر لے گی، 50 باتیں وہ چیز کر لے گی جو اس کا حصہ ہی نہیں ہے، ادھر سے بھی جوڑا، ادھر سے بھی جوڑا، ادھر سے بھی جوڑا۔ آپ کبھی آسمانہ ہو عورتوں کے تخیلات کو، تو کسی بیمار کے پاس 10 عورتیں جمع کر دیں تو وہ کم از کم 50 مثالیں ایسی دے دیں گی کہ جو نزلے والا پڑا ہے، زکام والا، بخار والا پڑا ہے، اسے وہ مار کر ہی چھوڑیں گے کہ اس کے بھی ایسے ہی ہوا تھا، پھر وہاں گیا، ایسا علاج کیا، اس ڈاکٹر کے پاس گیا، آخر میں اس بیچارے کی موت آئی تو اس کی جان چھوٹی۔ یعنی وہ 50 مثالیں ایسی دیتی ہیں، جس کی تعریف کرتی ہیں اس کی تعریف بھی بہت کرتی ہیں۔ اور یہ اللہ واسطے کا اللہ نے پروپیگنڈا دیا ہے کہ اگر کوئی چیز شہر میں، علاقے میں، رشتہ داروں میں مشہور کرنی ہو تو عورت کو وہ بات بتا کر کہہ دیں کہ آگے کسی کو نہیں بتانا۔ ایسے ہی بچے ہوتے ہیں، بچے ڈر بھی جاتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اب تو خیر ماحول بدل گیا ہے، نانی دادیوں سے پریوں کی کہانیاں، دیو جنات کی کہانیاں، بڑے بزرگوں کی کہانیاں، بہادروں کی کہانیاں، بیوقوفوں کی کہانیاں وہ سنتے ہیں، تو وہ بچے اسی کردار میں ڈھلنا چاہتے ہیں۔ جو لوگ ڈرامے دیکھتے ہیں، جو فلمیں دیکھتے ہیں، اسی کردار کو وہ لاشعوری طور پر اپناتے ہیں، اسی کو کرتے ہیں، کارٹون دیکھتے ہیں، وہی الفاظ دہراتے ہیں، تو بچے نکال ہوتے ہیں، ان کی تخیلاتی دنیا بہت آگے تک ہوتی ہے۔ جیسے جیسے آدمی دنیا کے جھمیلوں میں جاتا ہے، ان کی تخیلاتی دنیا فنا ہوتی جاتی ہے اور وہ حقائق کو دیکھتے ہیں، اور جو جتنا سیانہ ہوتا ہے اتنا ہی عملیات میں وہ پیچھے ہوتا ہے۔ بیوقوف قسم کے، ان پڑھ قسم کے، سطحی و ذہن قسم کے لوگ عملیات میں کامیاب دیکھے ہیں۔ پڑھے لکھے چومو کرنے والے فلسفی قسم کے لوگ عمومی طور پر عملیات میں ناکام ہوتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔